अस्सलाम वालेकुम। जीएनएमआई के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सैयद फैसल करीम, इनका पर्सनल सनद टीवी और जर्नलिस्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना ने दुनिया भर में जो मामूलात ज़िंदगी हैं उनको बहुत बुरी तरीके से मुतासर करके रखा है। ना सिर्फ ये कि मईशत तबाह की, बल्कि इसके अलावा बेरोज़गारी का जाल भी फैला कई ममालिक में। लाखों कीमती जानों का नुकसान वो तो एक अलग था। और ऐसा नहीं है कि जो बनी नौ इंसान है उसने पहली मर्तबा इस तरह की कोई सिचुएशन एनकाउंटर की है। इससे पहले भी हमने देखा कि कोई और ऐसी वबा आई जिसमें पूरी दुनिया जो थी उस पेंडेमिक का शिकार हुई। लेकिन उसके बाद किस तरीके से उसको काउंटर किया गया वो बड़ा इम्पोर्टेंट है देखना। और अभी तो कोरोना है, इससे पहले पोलियो था। उसने पूरी दुनिया को लपेट में ले रखा था। पोलियो से दुनिया भर ने तो छुटकारा पा लिया, बट पाकिस्तान में अभी भी जो है ये कहीं न कहीं इसके केसेस निकल आते हैं, गो कि पूरी दुनिया इसको इरेडिकेट करने के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ी है। अब प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह पोलियो वैक्सीन से मुताल्लिक डिसइन्फॉर्मेशन है, इसी तरह कोविड वैक्सीन से मुताल्लिक भी कई अफ़वाहें हैं और झूठी खबरों का फैलाव एक बड़ा चैलेंज है कि जो सहाफ़ियों को और हमारे जो मुक़्तदर हल्के हैं, जिनमें हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट है और हमारी हुकूमत वक़्त होती है, उसको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आज के इस वेबिनार का मकसद ही यही है कि ये जाना जाए कि कोरोना और पोलियो के हवाले से जो दूर-दराज इलाके हैं, उनमें खबर रसानी कितनी मुश्किल होती है और ऐसी वबा जो है, उसमें जो मुस्तनद खबरों का उसूल है, अगर उसका इस्तिआरा इस्तेमाल किया जाए तो किसी को पहाड़ को सर करने से कम ये चीज़ नहीं होती है। हम ये भी बात करेंगे कि जो मुक़्तदिर हल्के हैं उन्होंने किस तरह इस वबा से निमटने की हिकमत अमली तैयार की। अगर खुदा ना खास्ता ऐसी कोई दोबारा सिचुएशन होती है तो अब हम कितने ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं और सहाफ़ियों के लिए क्या इक़दामात किए, क्योंकि एक जगह हम देखते हैं कि फ्रंट लाइन सोल्जर्स अगर कहा जाता है, डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ, उसके बाद हमारे सिक्योरिटी इदारे और ये सारे, तो जब पूरी दुनिया वर्क एट होम कर रही थी, तो हम सहाफ़ी जो थे, हम बिल्कुल भी वर्क एट होम नहीं कर रहे थे। खास तौर पे हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, दे वर आउट इन द फील्ड, वो कोरोना सेंटर्स जा रहे थे, वहां से इंफॉर्मेशन ले रहे थे, हॉस्पिटल्स तक उनकी रसाई थी। तो उसके लिए उनके जो इदारे थे उन्होंने क्या किया, हुकूमत ने क्या किया, इस पे भी बात करेंगे हम। तो आज के इस वेबिनार में जो कि जीएनएमआई के प्लेटफॉर्म से है, एक बार फिर फैसल करीम आपको खुशामदीद कहता है। और जो लोग इसको लाइव देख रहे हैं वो अपने कमेंट्स कर सकते हैं ताकि वो भी हम इसमें शामिल ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले मैं खुशामदीद कहूँगा अतिया अकरम, जो कि क्वेटा से बिलॉन्ग करती हैं और उन्होंने पोलियो के हवाले से बड़ी एक्सटेंसिव स्टोरीज़ की हुई हैं। एआर वाई साहब का ताल्लुक है और आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं फ्रॉम क्वेटा। आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच अतिया फॉर योर टाइम। इसके अलावा हम शामिल करेंगे, हमारे साथ जर्नलिस्ट हैं सैयद शहाबुद्दीन, जो कि स्वात से जिनका ताल्लुक है और खैबर पख्तूनख्वा के दूर-दराज इलाकों में आपने पोलियो और कोविड के हवाले से बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ की हैं। वहाँ पे आपको क्या मुश्किलात दरपेश आईं, वो भी आपसे हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच शाह साहब। इसके अलावा बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ आयशा बानो से, जो केपीके से बिलॉन्ग करती हैं और आपको लेने का हमारा मकसद यही है कि आप इन तमाम तर मामलात में सीएम को रिपोर्ट करती हैं। और हमने देखा कि किस तरीके से केपीके में हुकूमत वक्त ने पोलियो के खिलाफ और अब कोरोना के खिलाफ जो है वो अपने उनके खिलाफ काम किया। और अब तो वैक्सीन्स भी आ गई हैं, तो उनसे ये भी पूछेंगे कि अब ये वैक्सीन तो आ गई है, लेकिन पोलियो वैक्सीन को जिस तरह लोगों ने जो है वो लिया, क्या कोविड वैक्सीन को भी उसी तरह लेंगे, और अगर लेंगे तो फिर हुकूमत की उस पे हिकमत अमली क्या होगी। थैंक यू सो मच मैम आयशा आपके वक्त के लिए भी। और हम सूबा बलूचिस्तान से वेट कर रहे हैं, हमारे पास लियाकत शहबानी जो कि तर्जुमान है सीएम बलूचिस्तान के, वो भी थोड़ी देर में होंगे शामिल। इन दोनों प्रोविंसेस को रखने का मकसद हमारा ये है कि सूबा बलूचिस्तान में जहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटीज़ हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि वो कितनी ज़्यादा नेग्लेक्टेड रही हैं पिछले सालों में, और अब वहाँ पर क्या हो रहा है। इसके अलावा केपीके में हमेशा से एक ड्राइव रहती है और केपीके में हमेशा से हम बिल्कुल नियर पहुँच जाते हैं
پولیو کیسز کے خاتمے کی جانب، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ نہیں پتا. دور دراز علاقوں سے یا کوئی ٹریول ایجنسی سے اس طرح کی کوئی چیز رپورٹ ہو جاتی ہے اور ایک کیس بھی رپورٹ ہوتا ہے تو وہ دنیا بھر کے لیے بڑا ہی الارمنگ ہوتا ہے. تو سب سے پہلے لیڈیز فرسٹ، عطیہ سے میں آغاز کرنا چاہوں گا. عطیہ، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ خدا نخواستہ کام کرتے ہوئے آپ کو تو کرونا نہیں ہوا، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں آپ نے یہ چیز تو انکاؤنٹر نہیں کی، کیونکہ ہم بڑے صحافیوں کو یہ چیز بھی ہوئی. جی فیصل، بالکل ایسا ہے کہ کوریج کے دوران ہمیں کیونکہ کرنٹینا سینٹر بھی جانا پڑتا تھا، ہاسپٹلز اور مختلف جگہوں پر جہاں کووڈ کے مریض بھی آتے تھے، کیونکہ پہلا کیس وہ 14 سال کے بچے میں آیا تھا اور میں اس کی کوریج کے لیے گئی تھی. اور اس کے بعد پھر ایسے ہوا کہ میں خود کووڈ کا شکار ہوئی اور کافی اس میں نے سفر کیا. لیکن اس کے باوجود ہماری ڈیوٹی، آپ کو پتا ہے ہمارا کام ایسا ہے جی کہ جنگ ہو یا امن ہو، صحافی ہر پلیٹ فارم پر جو ہے وہ موجود رہتے ہیں. تو بالکل جیسا آپ کا سوال تھا کہ کیا میں نے اس میں سفر کیا، تو بالکل میں اس کا شکار ہوئی، بلکہ ایک بار نہیں 2 دفعہ ہوئی ہوں. اور بہت ایک تکلیف دہ سچویشن تھی جو ہم نے گزاری اچھا، اور ایک منٹ احساس ایک ہوا. منٹ، یہ آپ مجھے جو بتا رہے ہو کہ ایک نہیں دوسری بار بھی ہوا ہے، مطلب مجھے ہوا تھا تو میں تو بڑا اس وقت ریلیکس گھوم رہا ہوں کہ بھائی مجھے ایک بار ہو گیا اب ٹھیک ہے، لیکن یہ تھوڑی سی الارمنگ سچویشن بتائی ہے آپ نے، اس پہ ذرا مجھے دوبارہ بتائیں. فیصل، ایسا تھا کہ مجھے جب فرسٹ ٹائم ہوا تو تب موسم گرما تھا، اور اس میں کیونکہ ویدر کا بھی بہت بڑا ایک رول ہے اس کے کرونا کی جو لہر ہے اس میں. اس وقت موسم گرم تھا، اور جب موسم سرما سٹارٹ ہوتا ہے تو آلریڈی ہمارے پاس بہت سی جو ہے نا وہ جسے کہا جاتا ہے کہ وبائی امراض، جیسے نزلہ اور زکام، جس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ، جب موسم ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس میں یوزلی جو ہے وائرل انفیکشن پھیلتا ہے. تو سیکنڈ ٹائم جب مجھے ہوا تو مجھے یہی لگا کہ یہ ایک وائرل انفیکشن ہے، لیکن اتنی زیادہ اس کی دوسری لہر شدید تھی کہ 8 دن تو مجھے 103 بخار سے بخار کم نہیں ہوا. ڈاکٹر کے پاس ہم گئے، ڈاکٹر بھی اس کو جو ہے نا وہ ڈائگنوز نہیں کر پائے. پھر میں نے سوچا کہ میں اپنا ایک دفعہ کووڈ ٹیسٹ کرواتی ہوں. جب کروایا تو وہ پازیٹیو آیا، اور پھر جو ہمارے فاطمہ اوکے، جنا کے ڈاکٹر ہیں انہوں نے کہا کہ ستیا آپ تو یعنی کہ کرونا کا شکار ہوئی ہیں. جی، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب زندگی میں صرف میں نے یہ سنا تھا کہ ایک بار ہوتا ہے. انہوں نے کہا آپ کو کسی نے یہ مس گائیڈ کیا ہے، کیونکہ اس کی ہر آنے والی لہر جو ہے وہ پچھلی لہر سے زیادہ شدت کے ساتھ آتی ہے. اور کیونکہ ایک یہ تھا کہ جب ہم نے یہ سنا کہ ایک دفعہ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر ہمارے گھومنے پھرنے کے طور طریقے بھی تھوڑے سے چینج ہو جاتے ہیں، ہم تھوڑے ریلیکس ہو بالکل. جاتے ہیں کہ بس ایک دفعہ ہوا ہے تو اب ہم بالکل فری ہیں، اب ہمیں دوبارہ نہیں ہوگا. لیکن جب سیکنڈ میں مجھے دوبارہ ہوا تو اس کی اتنی زیادہ شدت تھی کہ آپ یقین کریں کہ اب تک میرے ساتھ یہ سمٹمز کچھ اس کے رہ گئے کہ مجھے پرفیومز اور کسی بھی چیز کی اسمیل فیل نہیں ہوتی. اوکے، تو یہ آپ نے جو ہے وہ ایک بار پھر تھوڑا سا مجھے وہ کر دیا میرے خیال سے. اب مجھے دوبارہ سے، اور یہ مجھے کہنا پڑے گا کہ ہمیں دوبارہ سے اب جو ہے جو بھی ایس او پیز ہیں بھائی، اگر جن کو ہو بھی گیا ہے فیصل، وہ اس کا ایک دوسروں ہی کے حل لیے ہے جو ہے کہ ہم ایس او پیز کو فالو کریں اور کسی بھی طرح جو ہے نا اس چیز کو لائٹلی نہ لیں. ہم فیلڈ لائٹلی میں نہ جب لیں. کام ٹھیک ہے، ٹھیک ہے عطیہ، بالکل. اچھا، اب میں چاہوں گا کہ آپ نے بات کی، اب ذرا ہم اپنے کے پی کے کا رخ کرتے ہیں. شاب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا سچویشن رہی کووڈ کی صورتحال میں. آپ نے یہ ہمیں سب ضرور بتائیے گا کہ کہاں کہاں جا کے آپ نے رپورٹ کیا اور کیا آپ کو مشکلات درپیش آئیں. خاص طور پہ ہم جاننا چاہیں گے کہ سوات جو ہے وہ اس کے بڑے دور دراز بھی علاقے ہیں. اگر آپ لوگ تو ویسے گھومنے آتے ہیں تو مالم جبہ اور کلام تک، لیکن اس سے اوپر پلوگا ہو گیا، اس سے اوپر دیگر بہت ساری جگہیں ہو گئیں. تو ہمیں بتائیں کہ ایسی دور دراز علاقوں میں جب آپ یہ کر رہے تھے رپورٹنگ، تو کیا آپ کو مشکلات درپیش آئیں؟ فیصل بھائی، آپ مجھ سے سوال کر رہی ہیں کیونکہ جی یہاں جی پہ جی نیٹ کا بڑا ایشو آ رہا ہے. جی جی جی، جی شاہب، میں شکریہ. آپ سے سوال کروں. جی جی، سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے ایک اہم ایشو پہ جو ہے ہمیں مدعو کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ نیٹ کا ایشو بھی ہے ہمارے سوات میں، تو اس کے لیے بھی معذرت خواہ ہوں.
کویت کی بات آپ نے کی اور پھر فیلڈ میں کام کرنے کی بات آپ نے کی، تو اصل میں یہ تھا کہ سوات میں جب یہ کرونا وائرس کی وبا آئی تو اس کے لیے یہ تھا کہ انتظامات تو انتظامیہ کی جانب سے کی بھی گئی تھی اور کی بھی جا رہی تھی، لیکن چونکہ سوات ایک ایسا علاقہ ہے کہ یہاں پہ اگر منگورا سٹی یا آس پاس کے میدانی علاقے ہیں تو اس کے علاوہ دور دراز کے پہاڑی علاقے بھی ہیں، اور ان پہاڑی علاقوں میں نہ لوگوں میں آگاہی تھی اس مرض کے حوالے سے، اس وائرس کے حوالے سے، نہ ایسی فیسلٹیز تھی ان علاقوں میں۔ صرف سید الشریف ہی ایک علاقہ تھا جہاں پہ ایک بڑا ہاسپٹل ہے، حالانکہ جو تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہے وہاں پہ کچھ نہ کچھ انہوں نے سہولیات دی، لیکن سہولیات ایک الگ ایک ایشو ہے کہ سہولیات تھی یا نہیں، لیکن لوگوں میں اویئرنس بالکل نہیں تھی۔ لوگ جو ہے ابتدائی جو دن تھے بالکل سوشل ڈسٹینس ہے یا ماسک کا استعمال ہے، یہ ہم نے بہت کم دیکھا۔ اور جب تحصیل بٹا کے ایک علاقے میں اسلام آباد سے کچھ لوگ آئے تھے اور انہیں یہ کرونا وائرس ہو گیا تھا، اور اس کے بعد سے یعنی گاؤں کے گاؤں جو ہے وہ پھر لاک ڈاؤن کیے گئے، کیونکہ پورے خاندان اور پورے دیہات میں ان فاتحہ خوانی یا نماز جنازہ کے دوران یہ مرض جو ہے یہ پھیل گیا، لاک ڈاؤن کیا گیا، لوگوں کو جو ہے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کیا مشکلات پیش آئی، چونکہ ایک تو یہ تھا کہ انتظامیہ کی جانب سے یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بر وقت جو ہے وہ انفارمیشن کی ترسیل ہوتی ہے کہ میڈیا کو وہ انفارمیشن دی جائے، تو اس میں بھی جو ہے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر علاقوں میں جانا، وہ یعنی جو احتیاطی تدابیر ہوتی ہے ایک جرنلسٹ کے لیے وہ بھی اویلیبل نہیں تھی، خاص کر جو اوپر کے علاقے ہیں، جو دور دراز کے پہاڑی علاقے، وہاں پر بھی جانا تو جو تھا وہ بہت زیادہ مشکل تھا، اور لیکن پھر بھی ہم نے تو جانا تھا، ہم نے تو کور کرنا تھا، تو ہم نے جان کی پرواہ کیے بغیر وہاں پہ ہم گئے ہیں، ہم ہاسپٹلز بھی گئے ہیں، ہم وارڈز میں بھی گئے ہیں، اور ہم نے یہ کام کیا ہے اور لوگوں میں آگاہی پھیلانے کی بھی کوشش کیا۔ الحمدللہ چند ایک صحافیوں کے علاوہ کسی کو جو ہے یہ مرض جو ہے نہیں لگا، اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے۔ جی چلیں، یہ تو آپ نے بات کی کہ دور دراز میں جو ہے وہ کیا چیزیں ہوئی۔ اچھا، اب آنریبل ایم پی اے عائشہ بانو بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عائشہ صاحبہ، آپ کا جو ہے تعلق پشاور سے ہے، اور اس کے علاوہ ایم پی اے تو آپ بعد میں بنے، اس سے پہلے یو ہیو بین انٹو سوشل ورک اینڈ آل، آپ جو ہے وہ سوشل ورکر بھی رہی ہیں، اور اس کے علاوہ بڑی بھاری ذمہ داری رہی آپ کے کاندھوں پہ۔ آپ پشاور سے پی ٹی آئی کی جو ویمن ونگ ہے اس کی صدر بھی رہی ہیں۔ آپ سے ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ پولیو پہ تو ہم لازمی ضرور بعد میں بات کریں گے، لیکن ہم حکومت کو اور مقتدر اداروں کو بڑا کرٹیسزم بھی انہوں نے فیس کیا، سندھ سے بلوچستان اور پنجاب سے لے کے خیبر پختونخوا، لیکن ایک چیز ہم ہمیشہ یہ بھول جاتے ہیں کہ کووڈ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک نئی چیز تھی، اور ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں کس طریقے سے اس کو ٹریٹ کیا گیا۔ بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک جو ہے وہ اس کو ہینڈل کرنے میں بڑے جو ہے وہ ہمیں لیک لسٹر نظر آئے۔ ایز اے گورنمنٹ آفیشل، آپ کے لیے اس وبا کو دیکھنا، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان گورنمنٹ کوریڈورز میں کس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا گیا، کتنی زیادہ آپ سیٹسفائیڈ ہیں ایز اے پولیٹیکل ورکر، ایز اے سوشل ورکر، کہ ہم نے کس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا آن گورنمنٹ لیول؟ جی، اب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی میم، جی۔ تھینک یو ویری مچ فیصل صاحب۔ دا تھنگ از کہ دیکھیے جی، آپ نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ ایک نئی چیز تھی، اور صرف ہمارے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے یہ ایک نئی چیز تھی، اور میرے خیال سے ابھی تک جو ہے ہم لوگ ٹرائل اینڈ ایرر کے سٹیجز میں اور فیزز میں چل رہے ہیں، کیونکہ ابھی بھی آئے دن ایوری سیکنڈ ڈے تھرڈ ڈے جو ہے کچھ نہ کچھ کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کوئی نئی چیز نکل آتی ہے، کوئی نئی اس کے افیکٹس نکل آتے ہیں۔ سو اٹ از اسٹل ایوالونگ،
لیکن یہ کہ ایز پارٹ آف گورنمنٹ ہمارے لیے اس کو ایک تو پینڈیمک کے اپنے اثرات تھے جو کہ ایک بیماری اور آپ کے ہیلتھ کے اوپر اس کو اسٹرین کرنا یا اس کے اوپر بوجھ پڑنا، آپ کے ہاسپٹلس پہ بوجھ پڑنا، ایک تو وہ تھا۔ ساتھ ساتھ میں اکانومی کا جو ہمیں ایک دھکا جو ایک صوبے کو لگا یا بلکہ پورے ملک کو اور بلکہ پوری دنیا کو جو اکانومی کے اوپر ایک نقصان اور ایک دھچکا جو لگا وہ بھی تھا۔ لیکن اس کے ساتھ جو ایک تھرڈ سچویشن تھی وہ تھی کہ لوگوں کے ساتھ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ جو ڈیولپ کرنا تھا۔ آپ کو پتا ہوگا کہ اسپیشلی کے پی میں یہ شاید جو ڈاکٹر صاحب ہیں ہی کین آلسو بیل می آؤٹ کہ کے پی میں تو کتنے مہینے تو لوگ اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ جہالت ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھی، ایک تو بیماری تھی، اوپر سے اکانومی جو حالات نیچے گراف جا رہے تھے، ہماری اکانومی ڈسٹرب ہو گئی تھی، اس کے ساتھ ساتھ جہالت، تین چیلنجز تھے بہت بڑے جس کو ہم لوگ فیس کر رہے تھے ایز پارٹ آف گورنمنٹ کہ ایک ہم لوگ جن لوگ جو پینڈیمک کو مانتے ہی نہیں ہیں ان کو ہم لوگ کیسے ایجوکیٹ کریں۔ تو یہ ایک گورنمنٹ کی لیول پہ ہم لوگوں نے ایڈووکیسی، اس کے لوگوں کو سینسٹائز کرنا، ہم لوگوں نے خود اپنے ویڈیو میسیجز بنائے، ہم لوگ خود جب کبھی پبلک اپیئرنس یا پبلک جگہ پہ جاتے ہیں ہماری کوشش ہوتی کہ ہم لوگ ماسک پہنے تاکہ لوگوں کو یہ آئیڈیا ہو کہ ایس او پیز فالو کرنا۔ لیکن دیکھیے اس وقت ایک سب سے بڑا جو ایک چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ پینڈیمک کی وجہ سے جو کہ میرے خیال سے اس وقت سب سے زیادہ ضروری تھا کہ اسمبلی کے فلور پہ ہم لوگ اس بات کو اور اس چیز کو ڈسکس کرتے، وہ چیز جو تھی وہ بھی لیک کر رہی تھی۔ اینڈ دا ریزن واز کہ پینڈیمک کی وجہ سے ہم لوگوں کی اسمبلی کے سیشنز نہیں ہو سکتے تھے۔ تو جس طرح بھی آپ نے جرنلزم کی بات کی، آپ لوگ پولیو کی ٹیم کی بات کر رہے ہیں، تو اسی طرح پارلیمنٹیرینز یا ایم پی ایز وغیرہ کو جو ممبر پروونشل اسمبلیز ہوتے ہیں وہ بھی چیلنجز کے تھرو ہی گزر رہے تھے، کیونکہ یہ ایک ایسا ٹائم تھا جس میں لوگ آپ کو پبلک جو ہے وہ آپ کو ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ آپ اسمبلی کے فلور پہ ہوں گے، آپ ان کی آواز بنیں گے اور آپ ان کی آواز اٹھائیں گے۔ بٹ بدقسمتی یہ تھی کہ پینڈیمک کا وہ ایک ایسا ایک ویو آئی تھی کہ ہمارے اپنی اسمبلی کے کتنے ممبران، ہماری پوری اسمبلی جو ہے اس میں ہمارا اسٹاف جتنا بھی اسمبلی کا اسٹاف ہے وہ کافی کچھ جو ہے نا اس میں لوگ انفیکٹ ہو گئے تھے۔ تو وہ اس کو وہ ایس او پیز وغیرہ کو فالو کرنا، پھر اسکولس کے لیول پہ فالو کرنا، پھر اچھا، لوگوں کے لیے ہیلتھ کی وہ فیسلٹی دینا، وہ سو ساری میم چیزیں جو تھی وہ بڑا رائٹلی یور پوائنٹ ٹیکن۔ ایک آپ نے بات کی جو ہم نے سب سے زیادہ فیل کی اور ہم obviously فیل کر بھی رہے ہیں۔ ہم سب کو پتا ہے کہ پاکستان کا لٹریسی ریٹ کیا ہے اور جو لٹریسی کی ڈیفینیشن ہم نے بنائی ہوئی ہے اس کے حساب سے لٹریسی ریٹ کیا ہے۔ آپ نے بات کی کہ جہالت کی، کم لٹریسی کی لوگوں میں نہیں ہے اباؤٹ ہیلتھ۔ آپ زیادہ بہتر یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں گھروں میں بھی اگر کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہو جاتی ہے اس کو ہم لیتے نہیں ہیں سیریس، کہ اگر کوئی چیز ہو گئی تو یار یہ کھا لو وہ کھا لو۔ سیلف میڈیکیشن ایک بہت بڑی پرابلم ہے۔ آپ نے بات کی کہ لوگ کرونا وائرس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لوگ تو ابھی ہمارے پاس ہمارے فیس بک پہ بھی یہ کمنٹ آئے کہ جی قبائلی اضلاع میں کرونا کے حوالے سے درست معلومات جو ہیں ان تک رسائی میں بڑی مشکلات پیش آئیں، ابھی بھی آ رہی ہیں۔ ایسے علاقوں میں بھی اور دیگر جو شہری علاقوں میں بھی لوگوں نے پولیو کو نہیں مانا، اس کے حوالے سے لوگوں میں اتنی زیادہ کنفیوژن رہی ہے، اتنا زیادہ کہ حکومت کو جو ہے وہ جو ہمارے ریلیجس لوگ ہیں ان کو انوالو کرنا پڑا اور بتانا پڑا کہ بھائی یہ سازش وغیرہ یہ پلیز نہیں ہے، اس کو سمجھ لیں، یہ ریئل ہے۔ اگر آپ نہیں پلا رہے اپنے بچوں کو تو وہ افیکٹ ہو رہے ہیں، نسلیں انفیکٹ ہو رہی ہیں آپ کی۔ لوگوں نے جب وہ نہیں مانا، کرونا بھی obviously انہوں نے نہیں ماننا تھا، تو میم یہ تو ہم چھوٹے لیول پہ ضرور مائکرو لیول پہ تو بات کرتے ہیں کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، بٹ ایز اے پولیٹیشین بھی، ایز اے سوشل ورکر بھی، آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے قوم کا جو لٹریسی ریٹ ہے، اور میں یہ کتابوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، لٹریسی ریٹ ہے اس کو اس لیول تک بڑھائیں کہ وہ یہ جو کانسپیریسی تھیوریز ہے اس سے تھوڑا باہر نکلیں اور جو ریئل سچویشن ہے اس پہ فوکس کریں۔ میم دیکھیے آپ نے بالکل یہ بھی بڑی اچھی آپ نے بات رائٹلی یو ہیو پوائنٹڈ اٹ آؤٹ کہ جہالت کا مطلب میرا یہ نہیں تھا کہ جس نے پڑھا نہیں ہے، ہمارے تو پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں مانتے تھے پینڈیمک کو، بڑے ایجوکیٹڈ ڈاکٹرز تک نہیں مانتے تھے۔ یہ تو آپ تو مطلب ان پڑھ کا مطلب جاہل کا مطلب جہالت کا مطلب تعلیم سے صرف نہیں ہے، اگنورنس سے ہے کہ اگنورنٹ ہوتے تھے، کہ وہ اگنورنس کا ہونا بھی جو ہے نا وہ آپ کی کتابی لٹریچر اور وہ پڑھنا الگ چیز ہوتی ہے، پھر آپ کا ایکسپوجر کا ہونا الگ چیز ہوتی ہے۔ دیکھیے ایک تو اس میں میرے خیال سے
से ये जो ऐसे सोशल मीडिया पे हमारा और ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और इस किस्म का जो एक मिस इन्फॉर्मेशन जो थी, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी एक चैलेंज थी कि एक नॉन इशू को इशू बना के और वो सोशल मीडिया पे रिपीट पे उसकी ऑथेंटिसिटी देखे बगैर, उसकी ऑथेंटिसिटी को एसेस किए बगैर कि वो इन्फॉर्मेशन सही है नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है, क्या इसकी वो है। तो ये भी हमारे लिए वो जो जहालत में ये भी आ जाता है कि सोशल मीडिया पे जो इन्फॉर्मेशन आ जाती थी जिसके ऊपर ना आपका कंट्रोल है और ना मेरा कंट्रोल है, क्योंकि देखिए फेसबुक के ऊपर और इस तरह ऐसे बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं, या आप व्हाट्सएप ले लें तो व्हाट्सएप पे भी हर आए दिन कभी सना मक्खी आ रहा है और कभी कौन सा हर्बल आ रहा है और कभी कौन सी बीमारी की दवाई आ रही है। भाई जिस तरह दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान बैठे हैं वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन हर किसी ने अपनी घर में भी 1.5 गज की मस्जिद बना के अपना ही एक डायग्नोसिस निकाला हुआ था। तो वो जो जहालत से मेरा मतलब लिटरेसी रेट पे नहीं था, मेरा मतलब जहालत से इसका था कि इवन वेरी वेल एजुकेटेड एंड वेरी वेल इन्फॉर्म्ड पीपल, इवन दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि जी कोविड एग्जिस्ट करता है। एंड अनफॉर्चुनेटली बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इन लोगों को लगता था कि ये बहादुरी है। ये भी आपने शायद सुना होगा, ये बड़ा एक कॉमन स्टेटमेंट आता था कि जी ये जो है जिसका ईमान कमजोर होता है, या हम तो नहीं डरते कोविड से, नॉट रियलाइजिंग कि कोविड शायद आप फिट हैं, आप हेल्दी हैं, आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आपके घर में जो आपके बच्चे हैं, बूढ़े हैं या वनरेबल हैं, इसमें देखिए बात मैंने ऐसे देखा है कि बहुत हेल्दी इन देयर अर्ली 20s ऐसे यंग लोग की जाने जा चुकी हैं। तो इसमें ना तो हेल्थ का ना और फिर ऐसे भी लोगों को देखा है कि हु आर इन देयर 70s एंड 80s एंड 90s विद मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम्स, और वो तक सरवाइव कर गए हैं। तो देखिए ये तो अभी तक, जिससे मैंने कहा कि हम लोगों को साइंस भी वो डेली बेसिस पे इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं। ये जो अभी तक हमारे जितनी भी चीजें आई हैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी एक अंदाजे हैं, अभी तक कंफर्म रिपोर्ट कोविड के ऊपर भी नहीं आई। दूसरा ये है सेकेंड वेव का कि भाई सेकेंड वेव कितना इफेक्ट, कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग नहीं है, ये तो अभी आगे नहीं पता कि आगे थर्ड वेव भी शायद आए, क्योंकि स्प्रिंग में अगेन लोगों को एलर्जीज डेवलप हो जाती हैं, पोलन एलर्जीज होती है, लोगों की इम्यूनिटी फिर लो हो जाती है। सो हुकूमत के लिए, जिस तरह बाकी दुनिया में हुकूमतों के लिए एक चैलेंज था, हमारी हुकूमत के लिए भी, स्पेशली केपी के लिए भी। लेकिन केपी, अगर आपने देखा होगा कि शुरू में हम लोगों ने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस हमारी केपी की थी और सबसे ज्यादा कंट्रोल केपी ने किया था, क्योंकि हम लोगों ने टाइमली बेड्स की फैसिलिटीज और कोशिश हमने की थी। देखिए हमारे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उस रिसोर्सेज के बावजूद कोशिश की है कंट्रोल करने की। एब्सोल्युटली। और जैसे कि मैं आपने कहा कि व्हाट्सएप जो फैक्ट्री वो ऑन हो गई थी और उसमें कोई जो है वो सना मक्की के हवाले से फजाइल बयान कर रहा था। किसी ने कहा कि जी लहसुन को सुबह सुबह खाने से कोरोना जो है वो भाग जाता है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि कुछ मेरा इत्तेफाक हुआ इंडियन मीडिया भी देखने का, और वहाँ तो उन्होंने आयुर्वेदिक और योगा के ज़रिए भी जो है वो इसको कोरोना को मार भगाने का हल ढूंढ लिया था। और इससे आगे उन्होंने और क्या क्या अपने शेयर किए हुए थे वो तो मैं शायद बता भी नहीं सकता। लेकिन जैसा कि हम कह रहे हैं कि डिसइंफॉर्मेशन जो है उसने बहुत काम खराब किया। अब कुछ लोगों को अगर वो ठीक हो गया तो उन्होंने आगे और पास ऑन कर दिया, और सना मक्की जो कि किसी और चीज के लिए दवा थी और लोगों को उसने बिल्कुल डिहाइड्रेट कर दिया। लोग ये समझ रहे थे कि हमारा कोरोना जो है वो निकल रहा है। कुछ फेसबुक पे भी जो है हमारे बड़े अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। मलिक उसामा कहते हैं कि जी जो वैक्सीनेशन है उसकी स्टेज पर अवाम का रद्द-ए-अमल वबा के मुस्तकबिल का तयन करेगा। बिल्कुल सही। और इसके अलावा मानिया शकील जो हैं, जो कि खुद भी एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये थोड़ा सा शिकवा किया कि सोशल मीडिया जो है उसने एक बहुत अहम किरदार अदा किया है डिसइंफॉर्मेशन फैलाने में। तो अतिया के पास में जाऊंगा। अतिया, जब भी आप जो है लोगों के पास गए हैं, और मैं जरा अब कोविड से हट के अब पोलियो के हवाले से भी मैं बात करना चाहूंगा, आपने क्या, जैसे कि हम अभी मैं मायशा से भी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली जहालत का मतलब ये नहीं है कि कोई यूनिवर्सिटी में गया तो वो पढ़ा लिखा हो गया और कोई झोपड़ी कुटिया में रहता है तो वो जाहिल है। कुटिया में रहने वाले जो है उसने कह दिया कि जी मैं तो नहीं लगाऊंगा, और जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोग थे उन्होंने कहा जी बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं था, इक्वल चीजें थी। फिर इसमें लोग ये भी लेकर आ गए जी आप अगर कोरोना से डर रहे हैं तो आपका ईमान कमजोर है इसलिए आप कोरोना से डर रहे हैं। तो यही चीजें शायद आपने जब बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में गए और आपने देखा है कि जी पोलियो के इस वहां से एक इरप्ट हो गया है,
اس کی وجہ کیا رہی بیسک, یہ آپ ہمیں بتائیں گی؟ عطیہ, آپ کو اپنا آپ کو انمیوٹ کرنا پڑے گا پہلے. جی اب آ رہی ہے آپ آواز؟ جی 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 اب آپ بولیے. ایسا ہے فیصل کہ جتنے بھی پولیو کے کیسز جو بہت تیزی سے پھیلے ہیں، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں جسے کہا جاتا ہے نا اویئرنیس کی کمی ہے. وہ جو ایک عجیب قسم کی انہوں نے چیزیں اپنی میں یہ کہوں گی کہ اپنی مدد آپ کے تحت جو انہوں نے ایجاد کر لی ہیں، کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی پولیو ویکسین اس لیے پلائی جا رہی ہے کہ یہ کوئی منصوبہ بندی کا ایک نیا سلسلہ ہے، کیا آپ کے بچوں کو یہ چیز ابھی سے دینا شروع ہو گئے تاکہ آبادی کو کنٹرول کیا جائے. ایک سب سے بڑی وجہ میری اپنی جتنے لوگوں کے ساتھ پاس ہم گئے ہیں اور جہاں پولیو کے کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے اور جہاں نہیں بھی آئے، اور بالکل وہی بات ہے کہ بہت پڑھے لکھے ماشاءاللہ ہمارے پاس جاہل لوگ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. اگر ہم ان کے پاس جائیں، ایسی فیملیز جہاں پر پوری فیملی ایجوکیٹڈ ہے، ان کا کہنا یہ کہ جی ہم نہیں پلاتے، ہماری مرضی، ہمارے بچے کو پولیو ہوگا تو آپ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اسے ہم بعد میں خود دیکھ لیں گے. اور دوسری سب سے بڑی وجہ جو ہے، کئی جگہوں پر علماء کرام نے بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے، لیکن کئی جگہوں پہ ایسے ہمارے ریموٹ ایریاز ہیں جہاں پر علماء کرام کی موجودگی میں پولیو ورکرز خواتین کو باقاعدہ مارا پیٹا گیا ہے بہت برے طریقے سے. لاسٹ ڈیز میں نے ایک رپورٹ بھی کی تھی، تنزیلہ ہماری پولیو ورکر تھی، انہوں نے اس ایریے میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ انکاری والدین تھے اس پورے علاقے میں، انہوں نے بہت کوشش کی اور انہوں نے کہا ایک دفعہ نہیں 3-4 دفعہ مجھے مارا پیٹا گیا ہے، لیکن میرا پولیو پہ کام کرنے کا بیسک مقصد یہ تھا کہ میری اپنی بہن کے بیٹے کو پولیو ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ بچہ عمر بھر کی معذوری میں چلا گیا. اور میں نے اسی دن سے ایک ایم بنا لیا تھا کہ میرے ساتھ کچھ بھی ہو لیکن جن ایریاز میں انکاری والدین ہیں میں ان کو اس چیز پہ ایگری ضرور کروں گی کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو پلائیں. اور یقین کریں کہ اس کے بعد جب ہم گئے وہاں 4000 کے قریب گھر تھے اور تقریباً انکاری والدین نہ ہونے کے برابر رہ گئے تھے. اب سب سے بڑی چیز جو ہے نا اویئرنیس کی ایک کمی اور ایک اپنے ذہن سے کچھ چیزیں ایجاد کر لینا نا، اس کو جی ختم کرنا بڑا مشکل ہے. جب ہم اپنے دماغ میں کسی چیز کا ایک ویژن بنا لیتے ہیں نا کہ جی اگر پولیو کی ویکسین پلائی جا رہی تو اس کا مقصد منصوبہ بندی ہے، تو اس کو پھر آپ کچھ بھی کر لیں وہ نکالنا بہت مشکل ہے. یہ میرا پرسنل تجربہ ہے. جب ہم جہاں رپورٹنگ کے لیے گئے ہیں ہمیں بہت سی مشکلات کو فیس کرنا پڑا ہے. اگر پیرنٹس سے ہم بالفرض پولیو کے حوالے سے ساٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ بالکل بات ہی نہیں کرنا چاہتے، کہتے جی یہ سب ڈرامہ ہے آپ لوگوں کا، آپ سب لوگ ملے ہوئے ایک بہترین ڈرامہ کرو، جاؤ یہاں سے چلے جاؤ، ہمارے کیمرہ ہٹا دیے گئے. بڑا یعنی ایک شدید رد عمل اب بھی سامنے آیا. آپ دیکھیں بلوچستان میں 27 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں پچھلے گزشتہ 2020 میں. اس کا ایک سب سے بڑا ریزن تو یہ تھا کہ کووڈ کی وجہ سے تقریباً 4 ماہ تعطل کا شکار رہنے والی پولیو مہم کے دوران پولیو ویکسین نہیں پلائی گئی. اور پھر سب سے جو خطرناک ہمارے بلوچستان میں ہے پشین، قلعہ عبداللہ اور کوئٹہ، اس کے پانی میں ابھی بھی اس کے جو سیوریج کے پانی کے نمونے لیے جاتے ہیں اس میں ابھی بھی پولیو پوزیٹیو آ رہا ہے. تو اٹس مین یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے، لیکن اس کے بالکل. باوجود بہت سے بچوں کو پولیو ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں پولیو کے جو شکار بچے ہیں ان کو اٹھا کے دم درود والوں کے پاس لے کر جایا جاتا ہے. اور اگر کوئی بچہ بیمار ہے اس کو باقاعدہ دم درود کروایا جاتا ہے کہ نہیں جی. اب آپ یقین کریں فیصل، اب جب کووڈ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو سوشل میڈیا کے میں خود ایک اس چیز کے لیے بہت زیادہ اس سے میں اختلاف رکھتی ہوں، کیونکہ اس پہ اتنی چیزیں جو ہے نا وہ غلط انفارمیشن ہوتی ہے. باقاعدہ جی دم درود ہو رہا ہے پولیو کا اور بتائیں. کووڈ کے حوالے سے دم درود کیا جا رہا ہے کہ جی اس سے یہ ختم ہو جائے گا. اب پولیو ویکسین کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ آپ کو اتنی انوکھی اور رنگ برنگی چیزیں سننے کو اور دیکھنے کو ملیں گی کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے. بالکل, یہ جو آپ نے دم درود والی بات کی ہے اور اسی طرح کی ڈس انفارمیشنز ہیں, بڑی ہی ایسی بھی خبریں آتی ہیں کہ لوگوں کا اس پہ اتنا زیادہ بلیف ہے کہ وہ بچے کو لے گئے اپنے اور وہ اس نے دم درود سے آگے جن کیا نکالنا تھا اس نے آگے دم ہی نکال دیا.
تو یہ بڑی چیزیں ہیں جو ہمیں جو ہے دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا کچھ کامنٹس بھی آ رہے ہیں, ایک بڑا سیریس قسم کا کامنٹ ہے اور میں چاہوں گا کہ شہاب بھائی اس کو ضرور سنیں کہ ایک حامد نواز ہیں فیس بک پہ, ہم سوری اگر میں آپ کا نام اب مجھے کریکٹ کر دیجیے گا, حامد نواز. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ضلع مالاکنڈ میں کرونا ٹیسٹ ریزلٹ جو ہے وہ لیٹ کروائے گئے اور لوگوں کو پتہ اس کے حوالے سے چل گیا اور کچھ دنوں میں اموات جو ہے پھر زیادہ سامنے آئیں, جس سے یہ ہوا کہ لوگوں نے DHQ بٹخیلا اسپتال کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ اسپتال میں زہریلا انجیکشن لگوایا جاتا ہے. لوگوں نے اس کے بعد اسپتال جانا چھوڑ دیا اور گھروں میں پھر جو ہے وہ لوگ مرنے لگے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بطور صحافی اس افواہ کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل تھا. یہ افواہیں جو تھیں یہ شہاب انہوں نے بھی بڑا کام خراب کیا ہے, جہاں پہ ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز, پیرامیڈکس وہ اس وقت جو ہے اس وقت میں بہت مشکل سے گزر رہے تھے. وہاں اس قسم کی افواہوں نے کتنا زیادہ ڈینٹ ڈالا حکومتی کارکردگی میں بھی اور صحافیوں کے لیے بھی کام کرنے میں. شاہ اصل میں فیصل بھائی یہ ہے کہ میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ جو حکومتی ادارے ہیں یہ تب کام شروع کرتے ہیں جب پانی سر سے گزر جاتا ہے. تو ابتدائی طور پہ یا احتیاطی تدابیر کے طور پہ ان کی جو کارکردگی ہوتی ہے وہ ہمیشہ سے مایوس کن رہتی ہے, اور جب جنگ آتی ہے تو پھر یہ گھوڑے جو ہے لے کے آتے ہیں اور پھر وقت گزر جاتا ہے. یہ ڈس انفارمیشن جو تھی یہ بالکل صحیح تھی کہ لوگ اسپتالوں میں نہ جائے. میرے اپنے والد صاحب جن کی فوتگی بھی ہوئی ہے وہ جب بیمار پڑ گئے اور ہم انہیں اسپتال لے جانا چاہتے تھے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ مجھے اسپتال نہ لے جائے, مجھے کرونا میں ڈالیں گے اور انجیکشن لگوایا جائے گا. یہ ایک افواہ تھی جو زبان زد عام تھی, لیکن اس میں حقیقت تو نہیں تھی. لیکن اس حوالے سے جو حکومتی ادارے ہیں ان کا کردار بھی جو ہے وہ نہیں رہا اور نہ وہ کردار ادا کیا گیا جو ادا کرنا چاہیے تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ جو ویکسینیشن ہے یا پولیو کے قطرے ہے اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یعنی پولیو کے قطرے اتنی پابندی سے پلوائے جاتے ہیں کہ جیسے جو ہے پنجگانہ نماز. لیکن اگر ہیپیٹائٹس سی ہے, ہیپیٹائٹس بی ہے یا دیگر امراض ہے اور ان امراض سے لوگ مر رہے ہیں تو اسپتالوں میں ان کا علاج تک موجود نہیں ہے. تو لوگ اس وجہ سے بھی مایوس ہوتے ہیں کہ یہ جو ایک مرض ہے اس کے لیے تو اسپتال میں ہم جاتے ہیں اور ہمارا جو ہے علاج تک نہیں ہوتا, ہمارا معائنہ تک نہیں ہوتا, اور اس طرف توجہ کیوں دی جاتی ہے. تو یہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے وہ سوالات کو جنم دے رہی ہے اور اس وجہ سے لوگ جو ہے مخالفت کر رہے ہیں. حالانکہ یہ جو امراض ہے ان کے لیے بھی جو ہے یعنی سننے کے حد تک تو ہے کہ یہ ہے لیکن جو زمینی جو حقائق ہے وہ الگ ہے. تو جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ان اداروں پر لوگوں کا عدم اعتماد ہے. اگر عدم اطمینان نہ ہوتا تو پھر لوگ جو ہے اس پر بھی جو ہے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ یقین کر لیتے. یہ ہے شاید یہاں پہ میں obviously ہم گورنمنٹ کو گرائنڈ تو کرتے ہیں اور میں آپ کا یہ سوال لازمی عائشہ صاحبہ کے پاس لے کے جاؤں گا, لیکن ایک سوال جو کہ فیس بک پہ بھی آیا ہے اور میں یہ بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ دو سوال ہیں بنیادی طور پہ. پہلے میں آپ سے کرتا ہوں, اس کے بعد پھر میں عطیہ سے کروں گا. شارٹ میں چاہ رہا ہوں اس کے آپ دونوں جواب دیں اور پھر میں آپ کا سوال عائشہ صاحبہ کے پاس لے کے جاؤں گا. ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ ہم نے حکومت کو کرٹیسائز کر لیا اور ساری چیزیں, لیکن ہم جو صحافتی ادارے تھے ان میں کتنی زیادہ اس پہ پابندی ہوئی؟ یعنی کہ اگر آپ سب کو پتہ ہے کہ اگر کہیں اب تو اللہ کا شکر ہے کہ دھماکے ہونا ہمارے ملک میں ختم ہوئے اور اللہ کرے کہ یہ اسی طریقے سے رہے, لیکن اگر کوئی اس طرح کے واقعات ہوتے تھے تو کتنا ہمارے پاس وسائل ہوتے تھے صحافتی اداروں کے پاس کہ وہ اگر رپورٹر کو ایک وینیو پہ بھیج رہا ہے, بڑے چینلز کو چھوڑ کے اگر رپورٹر کو ایک وینیو پہ بھیج رہا ہے تو اس رپورٹر کے پاس ہیلمٹ ہے کہ نہیں ہے, اس کے پاس ویسٹ ہے, بلٹ پروف ویسٹ ہے کہ نہیں ہے, اگر وہ کسی ایسی جگہ پہ کوئی فلڈڈ ایریا میں بھیج رہا ہے تو اس نے اپنے رپورٹر کو, اپنے کورسپونڈنٹ کو لانگ بوٹس دیے نہیں دیے, کیونکہ اگر آپ بدین میں یا کہیں پہ سیلاب آیا ہے سندھ میں یا کسی ایسی جگہ پہ تو وہاں پہ سیلابی پانی میں سانپ کا خطرہ ہوتا ہے, لیکن کئی ایسے ہیں جو بیچارے
پانی میں اتر کے رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہم کتنے جفاکش ہیں, لیکن ان کو یہ بتانے کی ضرورت تھی کہ بھائی اس میں سانپ ہو سکتا ہے. کیا آپ نے پراپر صحافتی اداروں نے اس حوالے سے اپنے جرنلسٹ کی ٹریننگ کی ہے؟ وہ ان کو پراپر سہولیات دیتے ہیں؟ اگر وہ کرونا جو سینٹر ہے جہاں پہ مریض رکھے تھے, اگر انہوں نے اپنے رپورٹر کو وہاں بھیجا ہے تو کیا ان چینلز نے اپنے رپورٹرز کو شوٹ دیے؟ اگر ہم بڑا یہ کرتے ہیں کہ جی برف باری میں جا کے انہوں نے کیا برف اگر ہو رہی ہے تو چینلز نے ان کو پراپر اس حوالے سے اکوپ کیا ہے؟ شاپ پہلے آپ اس پہ ذرا کمنٹ کیجیے گا. دیکھیں جی, بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو اخبارات ہے تو اخبارات میں میجارٹی اخبارات یہ ہے کہ وہ تو اپنے ورکرز کو تنخواہیں ہی نہیں دیتے. ٹھیک ہے جی, بڑی چینلز جو ہے آج کل تنخواہیں تو دے رہی ہیں, چھوٹی چینل نے بھی تنخواہیں بند کر دی ہے, تو جب تنخواہیں نہ ہو تو مراد کہاں سے آئی؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ جتنی بھی ہم نے سوات میں جو ٹیررزم کا دور رہا وہ ہم نے فیس کیا, پھر سیلاب کا دور آیا, پھر زلزلے آئے, تو ان حالات میں جرنلسٹ نے کام کیا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کیا ہے. تو یہ میرا مقصد جو ہے یہ آپ کو واضح ہو گیا ہوگا کہ کس طرح جو ہے کرتے ہیں. تو جرنلسٹ کو جو ہے کوئی سہولیات نہیں دی گئی, نہیں جو ہے اداروں کی جانب سے انہیں پراپر تربیت دی گئی. دوسری طرف اگر ہم آئے تو جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے حکومت کا, اس نے بھی اس حوالے سے کسی قسم کی بھی سرپرستی نہیں کی ہے. تو اداری بھی اور جو محکمہ اطلاعات ہے اس نے بھی اس حوالے سے کوئی کردار ادا نہیں کیا ہے, اور یہ وجہ ہے کہ ان حالات میں صحافیوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. اوکے, اور یہی چیز عطیہ آپ مجھے بتائیں کہ کہا تو جاتا ہے کہ جی فرنٹ لائن سولجرز ہیں اور صحافیوں نے جو ہے وہ بڑا کردار اس میں ادا کیا ہے, لیکن بینگ اے جرنلسٹ مجھے ایک چیز یاد ہے اور میں یہ چیز شیئر بھی کروں گا. چترال میں 2015 کا سیلاب آیا تھا اور وہاں پہ ہم پہنچے اور ہم نے رپورٹنگ کی, اور اس وقت ہمیں اتنی زیادہ معلومات نہیں تھی کیونکہ چترال کا جو سیلاب آتا ہے پہاڑوں سے اور دروں سے تو وہ اپنے ساتھ صرف مٹی لے کے نہیں آتا, وہ کنکر اور وہ جو پہاڑ کے منرلز ہیں وہ ریزے لے کر آتا ہے, اور ہم ان دلدلوں میں اتر گئے اور اس کے بعد ہمارے پیروں میں جو حشر ہوا تو وہ بتا نہیں سکتا. تو یہ والی چیزیں کیا ہمارے صحافتی اداروں کو جب کرونا چیز آئی, جس طرح ابھی شہاب نے بھی کہا, اور آبویسلی گورنمنٹ سب کا فیوریٹ بنی ہے جی, کچھ بھی ہوا گورنمنٹ, لیکن کیا ہمارے اداروں نے اس وقت شاید وہ جاگے کہ جب کرونا ہونا شروع ہوا, اس کے بعد پی پی ایز آ رہے ہیں, اس کے بعد پروٹیکٹیو سوٹس آ رہے ہیں کہ جی یہ لیجیے یہ پہنیے, اس کے بعد جائیے. حکومت بھلے سے اس کے بعد رسپونڈ کرے کہ جب کچھ ہو جاتا ہے, لیکن کہیں آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ ہمارا یہ قومی ایٹیٹیوڈ ہو گیا ہے کہ جب کوئی چیز نکل جائے اس کے بعد پھر ہم اس پہ فوکس کرتے ہیں؟ بالکل فیصل, ایسا ہی ہوا ہے. کووڈ میری جہاں تک ایک رائے ہے, میں یہ کہنا ضروری سمجھوں گی کہ صحافی دیکھیں, جیسے آپ نے کہا کہ دہشت گردی کا واقعہ اگر ہوتا ہے تو وہ ایک دم سڈن سا ہوتا ہے اور ہمیں ایک دم اٹھ کے دوڑنا پڑتا ہے. ہمارے پاس اس وقت کوئی ایسی پروٹیکشن نہیں ہوتی کہ ہم وہ پروٹیکشن یوز کریں. ہمارے پاس بلٹ پروف جیکٹس ہوں, ہیلمٹ ہوں, اور ہم وہ پہنیں اور پھر وہاں اسپاٹ پہ جائیں. اگر کہیں بلاسٹ ہوا ہے تو ود ان سیکنڈ ہم نے موو کرنا ہے, بھلے ہم کسی بھی ڈریس میں بیٹھے ہوئے ہیں, بھلے ہم کسی بھی حال میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ ہم نے اپنی رپورٹنگ کرنی اور یہ ہماری صحافتی ذمہ داری ہے. دوسری طرف آ جاتا ہے اگر کوئی وبائی مرض پھیلتا ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کووڈ جب ہوا ہے تو ہمیں فاطمہ جناح بھی جانا پڑا. وہاں پر صرف اتنی سی انسٹرکشنز تھی کہ جی آپ نے اس وارڈ کے اندر نہیں جانا, لیکن کئی دفعہ ہماری یہ مجبوری بھی تھی کہ ہمیں اس وارڈ کے اندر کی فوٹیج دینی ہے. ہمارے پاس کوئی سوٹ نہیں تھے, جسٹ ایک ماسک تھا, وہ ماسک تھا اور ایک سینیٹائزر تھا. اینڈ یو نو ویری ویل کہ سینیٹائزر کا مقصد صرف یہ ایک جراثیم کش ادویات میں آتا ہے.
یہ کسی بیکٹیریا کو روک نہیں سکتا. اگر ہم نے ماسک لگایا تو آپ کو اس کا بھی ماشاءاللہ سب کو علم ہے کہ ماسک جسٹ ایک چھوٹی سی پروٹیکشن ہے کہ وہ سانس میں جانے والے کسی ذرے کو روک لے گا, لیکن یہ بیکٹیریا اس سے نہیں رکے گا. صحافتی اداروں میں بھی ہمارے ساتھ ایک یہی بدقسمتی, میں شہاب کی تمام باتوں سے بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ پانی سر سے گزر جانے کے بعد ہم ہوش کے ناخن لیتے ہیں. اور ہوا بھی یہی کہ جب پانی سر سے گزر گیا تو پھر جی بہت کم حکومتی, دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ صحافتی اداروں کے ساتھ ساتھ تمام حکومتی ہو گئے یا کوئی نجی ادارے ہیں, ان سب کا ایک مین پوائنٹ یہ ہونا چاہیے کہ آپ بیٹھ کے ایک لائحہ عمل ترتیب دیں کہ آپ نے اپنے نمائندوں کو کس طریقے سے پروٹیکٹ کرنا ہے. میں آپ کو بتاؤں فیصل, ہم جو صحافی تھے, میری پرسنل رائے کہ ہم خود بھی ایک ذریعہ بن رہے تھے اس کو پھیلانے کا, کیونکہ ہم ٹی بی سینیٹوریم جا رہے ہیں, ہم ان مریضوں کے ان کے گھر والوں کے سوٹ لے رہے ہیں, ہم ان کی فوٹیج بنا رہے ہیں. اب ہم جو فوٹیج بنا رہے ہیں تو ہمارے جتنے انسٹرومنٹس ہیں, ہمارا کیمرہ ہے, ہماری ڈی ایس ایل آر ہے, ہمارا مائک ہے, یہ تمام جو ہے جراثیم سے بھرا ہوا ہے. ہماری ڈی ایس این جی موو ہوتی ہے, وہ ایک جگہ سے جب موو ہو رہی ہے تو وہ دوسری جگہ جا رہی ہے, تو وہ اپنے ساتھ وہ تمام چیزیں لے کے گھوم رہی ہے. تو اس حوالے سے ویلڈ اداروں کے پاس ایک بہترین طریقہ, اب دیکھیں جسٹ ایک اسپرے کر دینا, جسٹ ایک ہلکا سا اسپرے, وہ کیا جی ڈیٹول اور اسپرٹ یہ تمام چیزیں بنی ہوئی ہیں, وہ اس چیز کو کور نہیں کر سکتے. میں نے بتایا کہ میں 2 دفعہ خود اس کا شکار ہوئی ہوں, ماسک لگایا ہوا ہے, گلوز پہنے ہوئے, لیکن آپ مجھے بتائیں آپ کے سر کے ناخن سے لے کے پاؤں تک یہ جراثیم آپ کے کپڑوں میں 14 گھنٹے رہتا ہے. بالکل. وہ 14 گھنٹے میں آپ کی, ہم نے آئے ماسک اتار دیا, وہ آپ کے باڈی میں کہیں بھی جا سکتا ہے, سانس لینے کے دوران آپ کی باڈی میں موو کر سکتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے, اس پہ حکومت کو یہ کہہ دینا, بلکہ حکومت کے ساتھ ساتھ تمام اداروں کا مل بیٹھ کے, جیسے ہی کووڈ کا ایک الارم بجا تو تمام اداروں کو بیٹھ کے فوراً ایک لائحہ عمل بنانا چاہیے تھا کہ ہمارے اداروں میں جو لوگ کام کرتے ہیں ہم نے انہیں سب سے پہلے پروٹیکٹ ان کرنا کو ہے کس تاکہ وہ اس طرح, کو مزید پھیلانے کا بالکل, باعث نہ بنے. کیونکہ آپ دونوں سینئر صحافی اس چیز سے ضرور ایگری کریں گے کہ کوئی بھی خبر صحافی کی زندگی سے زیادہ اہم نہیں ہوتی ہے. میم عائشہ, آپ نے یہ ساری ڈسکشن جو ہے وہ سنی ہے, اور ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ جی گورنمنٹ نے نہیں کیا. آبویسلی ہم جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم نے عوام نے کدھر دیکھنا ہوتا ہے, جی ہم نے عوام نے گورنمنٹ کی طرف ہی دیکھنا ہوتا ہے. لیکن جس طرح ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو صحافتی ادارے تھے, یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں, لیکن ایسا بھی ہوا ہے کہ بہت سارے چینلز میں ایس او پیز فالو ضرور کی گئی, لیکن بہت سارے چینلز میں نہیں بھی یہ کیا گیا, اور جس سے لوگوں کی زندگی جو ہے خطرے میں ضرور پڑی. اس وبا سے ایز اے گورنمنٹ ریپرزنٹیٹیو جو ہے, کیونکہ آپ کی بات بھی ہوتی رہی ہے آپ کے تمام کلیگ سے, کیا سیکھا ہے ہم نے ایز اے پولیٹیکل ورکر, ایز اے نیشن, کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ چیز دوبارہ آتی ہے تو ہم کس طریقے سے ان اپنے فیکشنز آف سوسائٹی کو پروٹیکٹ کریں کہ جن کا ناگزیر تھا, جن کا اس اگر اس کو دلدل کہیں آپ, اس دلدل میں اتر کے کام کرنا ناگزیر ہو گیا تھا, چاہے وہ پولیس فورس ہو, چاہے وہ ہماری آرمی, رینجرز, لیویز, ایف سی, یہ ہم نے سیکورٹی داروں کی بات کی, چاہے وہ ڈاکٹرز, پیرامیڈکس ہوں, آپ پولیٹیشینز ہو کہ جنہوں نے یہ ساری جو ہے اس کے خلاف کا پالیسیز بنانی ہے, یا پھر وہ ادارے ہوں جنہوں نے خبر رسانی کرنی ہے, لوگوں تک مہم جو ہے وہ آپ کی لے کے جانی ہے کہ خدا کے واسطے ماسک پہن لیں اور یہ ساری چیزیں کر لیں. کیا سیکھا ہے کہ اس کو آئندہ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو مل بیٹھنا کتنا ضروری ہوتا ہے تمام اسٹیک ہولڈرز کے لیے؟ جی, سب سے پہلے تو دیکھیں, میرے خیال سے اگر ہم لوگ مثال کے طور پہ جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی جنگ ہے, اگر آپ کو یاد ہو شروع میں یہی بات ہو رہی تھی کہ یہ ایک جنگ ہے اور یہ ایک جنگ ہے, تو جنگ تو ہے, لیکن جنگ میں آپ اپنے فرنٹ لائن پہ جو آپ کے فوجی جاتے ہیں اور فرنٹ لائن پہ لڑنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ ان کو ایکوپڈ کر کے بھجواتے ہیں, آپ ان کو یہ شورٹی دیتے ہیں کہ جب اگر خدا نہ خواستہ آپ کی جان جائے گی تو آپ کے بچے, آپ کی فیملی, ان کو پروٹیکشن بھی دی جائے گی. تو جو ہماری سب سے پہلے جو ہیلتھ ورکرز ہیں, میرے خیال سے ان کی پروٹیکشن جو ہے وہ سب سے زیادہ ہم لوگوں کے لیے, مطلب یہ چیز سامنے آئی ہے کہ سب سے پہلے وی ہیو ٹو میک شیور کہ ان کو ایکوپ کرنا, ان کو تیار کر کے بھجوانا. وہ جنگ کی ایک سچویشن ہی ہے کہ جنگ کسی سچویشن پہ جا رہے ہیں تو ان کو ہم لوگ کیسے پریپیئر کر کے بھجوائیں کہ جس طرح آپ فوج میں فوجی کو بارڈر پہ بھجوا دیں اور بغیر ٹوپی, بغیر بلٹ پروف جیکٹ, بغیر اسلحہ کے
تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ وہاں سے کیسے بچ کے آئے گا یا وہ کیا کر لے گا؟ تو جو پہلے جو ہماری ایک چیز تھی کہ ہیلتھ ورکرز کی پروٹیکشن، اس کے لیے ہماری پروونس میں بہت اچھا ایک انیشیٹو ہوا کہ اس پچھلے مہینے ہماری ہیلتھ ورکرز کی پروٹیکشن کے لیے ایک ایکٹ آ گیا، جس میں ہماری پولیو کی ٹیم کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح بار بار یہ بات ابھی دونوں جنرل صاحبان نے بھی یہ بات کی کہ جی ان کو مارا پیٹا جاتا ہے، ان کو بڑی بدتمیزی کی جاتی ہے، ان کے ساتھ روڈ بات کی جاتی ہے، اور ایون یہاں تک کہ آپ یقین کریں کہ جب دیکھیں جس طرح یہ پینڈیمک کا شروع میں لوگوں کو نہیں تھا پتا کہ اس سے بلڈ کوگولیشن ہوتی ہے، بلڈ تھکننگ ہوتی ہے، اور اکثر لوگ آ جاتے تھے کہ جی ہارٹ اٹیک کے ساتھ آئے ہیں یا لنگس میں جو تھا نمونیا تھا اور انہوں نے جی اس کو کووڈ وارڈ میں ڈال دیا. تو وہ ایکچولی لوگوں کو اس بات کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کہ کووڈ کا ایک بہت بڑا سائیڈ افیکٹ جو ہے وہ بلڈ تھکننگ کا تھا، اور وہ آٹومیٹیکلی جب وہ بلڈ تھکننگ کے ساتھ اس کا ٹیسٹ کراتے تھے تو وہ کووڈ نکل آتا تھا، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ شاید کووڈ جو ہے وہ صرف اور صرف کھانسی ہوگی، اور کھانسی کے ساتھ آپ کی کھانسی اتنی زیادہ خراب ہو جائے گی اور سینہ خراب ہوگا اور بخار ہوگا. وہ کبھی ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے تھے کہ اس میں سیدھا سیدھا بلڈ کلوٹنگ بھی ہو سکتی ہے، بے شک کوئی سمٹم اتنے خاص باقی نہ بھی ہوں. میں نے کووڈ گزارا ہے اور کھانسی کے علاوہ میرے باقی سارے سمٹمس تھے. تو وہ دیکھیں ایک تو یہ کہ ہمارا جو ہم نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے فرنٹ لائن پہ جو ہمارے جتنے بھی ورکرز ہیں ان کو پریپیئر کر کے بھجوانا. سیکنڈ جو ہماری سب سے زیادہ، اس کے لیے ہم لوگوں نے یہ بھی کر دیا تھا کہ آپ نے آئے دن سنا ہوگا ہر ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کو مار پیٹ، ان کے اٹینڈنٹس لگ جاتے تھے، چیزیں توڑ پھوڑ کرنا، ہاسپٹل کے عملے کو نقصان پہنچانا، ہاسپٹل میں ڈاکٹروں کو مارنا پیٹنا کہ جی ہمارا ہارٹ اٹیک کے ساتھ آیا تو کووڈ میں کیوں ڈال دیا، اور آپ لوگ جی 25 لاکھ روپے آپ کو ایک بار ڈیڈ باڈی ملتے، بھائی کدھر ہے وہ 25 لاکھ روپے؟ ابھی تک تو میرے خیال سے پھر کے پی اور پورا امریکہ پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گیا ہوتا. تو یہ جو ایک مس انفارمیشن تھی، میرے خیال سے یہ بڑا ضروری ہے کہ جتنے بھی ہمارے جرنلسٹ صاحبان ہیں، میڈیا ہے، اور جتنا ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے، میرے خیال سے یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ انفارمیشن کہاں سے لے کر اٹھاتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ جو مس انفارمیشن تھی اس نے بھی لوگوں کو بہت زیادہ مس لیڈ کر دیا تھا. تو اچھا دوسری بات جی اس کے لیے اچھا ہم میم، لوگوں نے یہ تھوڑا سا جی ایک سوری ٹو کٹ یو، لیکن ایک چیز جو کہ تھی، جو کہ میں نے بھی فیل کی کہ مختلف حکومتوں نے، چاہے وہ فیڈرل ہو یا پھر پروونشل ہو، انہوں نے پھر یہ اعلان کیا صحافیوں کے لیے کہ اگر کسی کو بھی یہ کرونا وائرس ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم یہ امدادی پیکج کا اعلان کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ اقدام ٹھیک تھا؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں تو ہوئی ہیں اور صحافیوں کو پروٹیکشن کرتی، لیکن اگر کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ بجائے یہ کرنے کے وہی ساری رقم جو ہے ان صحافتی اداروں یا پریس کلبس کو دیتے اور کہتے کہ جی آپ کے جتنے بھی یہ ہیں، اگر آپ اپنے جرنلسٹ کو یہ ایک سوٹ ہی لے کے دے دیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ کسی کو 10 لاکھ دیں، 10,000 کا سوٹ 10 لوگوں میں بانٹ دیں. دیکھیں شروع میں تو میں نے آپ کو جس طرح کہا نا کہ شروع میں تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لوگ گھر آتے تھے گروسریز پہ اسپرے کر رہے ہیں، کھانے پینے کی چیز پہ اسپرے کر رہے ہیں، لفافے کو ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں. دیکھیں یہ چیزیں ایوالو ہوتی رہی ہیں. ہماری اسٹڈی مطلب زیادہ ہم لوگوں کو اب 6 مہینے پہلے جو ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی اباؤٹ کووڈ، وہ 6 مہینے کے بعد اور 1 سال کے بعد بالکل ڈفرنٹ ہے. میرے ہسبینڈ ہی ہمسیلف از اے ڈاکٹر، لیکن جب وہ گھر آتے تھے تو ہم ان کو سر سے پاؤں تک، پیروں کے نیچے تک، جوتے تک اسپرے کر کے پھر وہ کہیں پہ کپڑے کہیں اور کمرے میں بدلے جا رہے ہیں. وہ ایکسرسائز اب نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اب ہمیں کلیئرٹی آ گئی ہے کہ جی چیزوں پہ، انسٹرومنٹس پہ، ان چیزوں پہ ضرور کووڈ لگتا ہے، لیکن سولوشن یہی ہے کہ آپ ڈسٹنس رکھیں، آپ رش والی جگہوں پہ نہ جائیں، آپ 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، آپ ہاتھ دھوتے رہیں اور آپ اپنا ماسک. وہ جو ایک ایس او پیز تھے اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 1 سال میں ایس او پیز ریپیٹ پہ، لیکن بیسک وہی ایس او پی رہا ہے کہ ہاتھ دھوتے رہیں اور ماسک پہنے رکھیں. بیسک جو ایک ایس او پی ہے وہ وہی رہا ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ جی جرنلسٹ وغیرہ کی پروٹیکشن کی اور ان کو دیکھیں، وہ تو ہم لوگ گورنمنٹ کے لیول پہ تو ہم لوگ ریلیف دینے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی جہاں سے بھی پاسبل ہو ہم ریلیف دے سکیں، چاہے وہ جرنلسٹ ہیں، چاہے وہ ہیلتھ ورکرز ہیں. آپ کو پتا ہے کہ فرنٹ لائن پہ ہمارے جتنے بھی ہیلتھ ورکرز تھے ان لوگوں کو ہم لوگوں نے اس بات کی شورٹی دی ہے کہ جی خدا نہ خواستہ اگر آپ لوگوں کو کچھ ہو جاتا ہے تو آپ کی فیملی اور آپ لوگوں کا لک آفٹر آپ کے ہوگا.
वही वाली बात आ जाती है कि जब आप फ्रंट लाइन पे फौजी भिजवाते हैं तो वो अगर लड़ते हैं तो आप उनको ये तसल्ली देते हैं और आप उनको इक्विप करके भिजवाते हैं। तो कुछ चीजें कि हम लोगों ने, एक तो ये, दूसरा ये है कि मेरे ख्याल से अभी इट इज हाई टाइम कि हम लोग जर्नलिस्ट के लिए एक हमारी प्रोटेक्शन के लिए खास तौर पे कोई लेजिस्लेशन जरूर होनी चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से ये ह्यूमन राइट्स की और ह्यूमन मतलब एक जो इंसानियत की एक मतलब जो ह्यूमन राइट्स की एक है, ये उस राइट्स के अंडर आ जाता है कि आप उनको प्रोटेक्शन दें। क्योंकि देखें, जर्नलिस्ट हमारा सबसे पहले अगर कोई भी हादसा होता है, कोई भी नेचुरल क्लाइमिटी है, चाहे वो पेंडेमिक था, चाहे फ्लड्स थी, चाहे वो कोई भी सिचुएशन आती है। देखिए, टेररिज्म का हमारा सूबे में, खास तौर पे सूबे में टेररिज्म का बहुत एक बड़ा ही खराब किस्म का वेव गुजरा है। सबसे फ्रंट लाइन पे अगर हमारा पुलिस या हमारा रेस्क्यू का टीम अगर गए हैं तो साथ में जर्नलिस्ट भी गए हैं। तो ये तो जर्नलिस्ट की मेरे ख्याल से प्रोटेक्शन जो है, इसके ऊपर हम लोगों को बड़ा सीरियसली, और हम लोगों ने ऑलरेडी इसके ऊपर 2019 के एंड में 2-3 दफा हमारी बड़ी अच्छी उसके ऊपर कंसल्टेटिव मीटिंग्स भी हुई, और इसी उस पे हुई कि हम लोग किस तरीके से इनके लिए लेजिस्लेशन करें ताकि हम लोग जर्नलिस्ट को भी प्रोटेक्शन दे सकें। उसमें हमारी काफी चैलेंजेस भी आई थी जी, चैलेंजेस आई थी कि पुलिस की रिपोर्टिंग अगर होती है तो पुलिस की रिपोर्टिंग में आपको पता है डेटाबेस नहीं है, कोई ऐसा पुलिस की एफआईआर में कोई खाना नहीं है जिसमें आप अपना प्रोफेशन लिख सकते हैं कि भाई कितने जो है जर्नलिस्ट, अभी पिछले मेरे ख्याल से 5-6 साल में कोई 33 या 36 जर्नलिस्ट को मारा गया है। क्योंकि जर्नलिस्ट का काम सिर्फ और सिर्फ एक लोगों को या दुनिया को सिर्फ और सिर्फ एजुकेट करना नहीं है, वो बाजुकात ऐसी चीज को भी फ्रंट लाइन पे लेकर आते हैं जिसकी वजह से उनकी लाइफ वनरेबल हो सकती है। वो वनरेबल और जैसे कि आप कह भी रही हैं कि हमारे फेसबुक पे भी ये कमेंट आया है, बिलाल यासिर साहब ये कहते हैं कि डिवीजन या अजला की सतह पे अगर इसको माइक्रो लेवल पे ले जाके इसकी नॉलेज इम्पार्ट की जाए आगे के लिए, ये सिर्फ ना सिर्फ हुकूमत के लिए बल्कि ये साफीदारों के लिए भी है, अगर माइक्रो लेवल पे आके इसको इम्पार्ट अगर किया जाए तो ये बेहतर होगा, चाहे कोरोना हो या पोलियो हो। देखिए, जब भी आप कभी ग्रास रूट लेवल तक किसी चीज को लेकर जाते हैं, चाहे वो इंफॉर्मेशन की हद तक है, चाहे वो प्रोटेक्शन की, चाहे वो जिस उस पे है, ग्रास रूट लेवल तक ही आप उसको लेकर जाते हैं तो तभी ही वो कहते हैं ना कि उसका वो अवेयरनेस भी आती है, तब तक आप लोगों को इन्वॉल्व भी कर सकते हैं। लेकिन अभी जो एट द मोमेंट हम लोगों ने जो चीजें आइडेंटिफाई की थी वो ये थी कि हमारी मतलब एक तो ये था कि देखिए, पेंडेमिक की वजह से लोगों का वो जो ग्रुप वर्क का एक कॉन्सेप्ट होता था, जर्नलिस्ट मिलके एक टीम एज ए टीम काम करते थे, पेंडेमिक की वजह से वो शुरू में डिस्टर्ब हुआ, लोग घरों से काम करने लगे, घरों के एनवायरनमेंट में काम करने के, मतलब देयर वर मल्टीपल इश्यूज। लेकिन कुछ चीजें थी जो चैलेंजेस थी जो हमें वो हुआ था, वो ये था कि एक तो डेटाबेस, कि देखिए हमारे पास कोई ऐसा डेटा नहीं है, कोई जब एफआईआर करता है हमारे पास ये एफआईआर की रसीद में कोई ये नहीं है कि जी ये जर्नलिस्ट है या ये मतलब क्या प्रोफेशन क्या है, लॉयर है क्या है। तो वो जो एक प्रोफेशन का एक आपके एफआईआर में जो एक वो है वो खाना, उसका वो जरूरी है। दूसरा हमारा जर्नलिस्ट का बिल जो है वो पेंडिंग है। साथ साथ में जो है ना हम लोगों की कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म जो है वो बड़ा जरूरी है, पुलिस की रिपोर्टिंग बड़ी जरूरी है। और खास तौर पे मतलब ये कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर मेरे ख्याल से हम लोग बड़ा इजीली काम भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो है हम लोग प्रोविंशियल लेवल पे हम लोगों ने इसकी कमेटी भी बनाई है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कुछ ऐसा उनके साथ स्टेक होल्डर्स को साथ मिलके हम लोग कोई ऐसे कोई लेजिस्लेशन लेकर आए ताकि हम लोग जर्नलिस्ट को भी प्रोटेक्शन दे सकें। क्योंकि वही बात है कि फ्रंट लाइन पे रेस्क्यू की टीम, पुलिस की टीम, सबके साथ ये फ्रंट पे होते हैं। चले हम फिर यही एक्सपेक्ट करेंगे कि जिस बिल की आपने बात की है वो एएसएपी जो है वो जरूर इस पे काम हो सके। कुछ कमेंट्स आ रहे हैं उस पे मैं चाहूंगा कि जरूर करें क्योंकि हमारे पास अब वक्त जो है वो थोड़ा कम रह गया है। शिराज बशीर हैं, उन्होंने बहुत राइटली ये पॉइंट आउट किया है कि जी हमने इस वक्त साफियों की और गवर्नमेंट इदारों की तो बात की है, लेकिन एक इदारा जिसको हम भूल जाते हैं और ये मैं अपॉर्चुनिटी लेना चाहूंगा, हम उसको भी बहुत ज्यादा ग्राइंड करते हैं, पुलिस को। हमने देखा कि यहाँ कराची में भी और दीगर शहरों में भी बस उनके पास एक मास्क होता था और वो सड़कों पे उसी तरीके से चीजें कर रहे होते थे। पुलिस के महकमे को, एक पुलिस के एहलकारों को किसी ने इस तरह के सूट्स प्रोवाइड नहीं किए थे
جو کہ ایک الارمنگ سچویشن ہے. تو جیسا کہ میم عائشہ بھی بات کر رہی تھیں, اس حوالے سے بھی جو ہے وہ لیجسلیشن ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ہم کے پی کے اور بلوچستان پہ تو اپنا فوکس رکھے ہوئے ہیں, لیکن جام فرید لاکھو جو ہیں انہوں نے سندھ کا بھی تھوڑا سا نوحہ یہاں پہ بیان کیا ہے. حیدرآباد جو ہے وہ جو دوسرا بڑا شہر ہے سندھ کا, صورتحال یہی ہے کہ کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے حیدرآباد میں ٹیسٹنگ کے لیے, اور یہ بڑا مسئلہ جو ہے جاری ہے. اس کے علاوہ اب ایک بار پھر اپنے پوائنٹ پہ آتے ہیں, ٹاشا ہیں, انہوں نے یہ سوال کیا اور میرے خیال سے اسی کو ہم سوال کو اپنا آخری سوال بنائیں گے, اور سب سے پہلے ہم عطیہ کے پاس جائیں گے. لیکن ہاں, اس سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہونا تھا ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شوانی, لیکن کیونکہ وہ اس وقت ٹریول کر رہے ہیں, کنیکٹیوٹی میں ایشو آ رہا ہے, تو انہوں نے ایک بڑا اہم یہ ہمیں پیغام دیا ہے, اور یہ ہم ضرور بتائیں گے اپنے دیکھنے والوں کو کہ جو کووڈ ہے اس نے مئی اور جون میں ایک سپائک کیا ہے, اور جولائی میں جو ہے اس نے ڈکلائن کیا, لیکن سیکنڈ ویو جو ہے وہ نومبر میں شروع ہو رہی ہے. یہ انہوں نے لوگوں تک انفارمیشن پہنچائی. اس کے علاوہ لیاقت شعبانی یہ بھی کہتے ہیں کہ جو 1.5% جو ہے وہ اب نیچے آ رہا ہے یہ ریٹ, اور بلوچستان میں سب کو یاد ہوگا کہ یہ چیز شروع ہوئی تھی اس کیمپ سے, اور اس کے بعد یہ پوری پاکستان میں پھیلی تھی. تو انہوں نے یہ چیز کہی ہے, اور یہ چیز بہت اچھی ہے کہ بلوچستان میں اب جو ایکٹیو کیسز ہیں وہ صرف 108 رہ گئے ہیں, وچ از اے ویری گڈ تھنگ. اور ساتھ لیاقت شوانی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ویکسینیشن کا پروسیس بھی کیونکہ پورے ملک میں ایک ساتھ سٹارٹ ہوا ہے, 8 سینٹر ہیں جو کہ کوئٹہ میں بنائے گئے ہیں, چاغی, تربت اور لسپیلا میں بھی یہ سینٹر بنائے گئے ہیں, اور بہت سارے اویئرنیس کیمپینز بھی چلائے جا رہے ہیں. اور جو کانسپریسی تھیوریز ہیں اگینسٹ ویکسین, ہماری یہ کوشش تھی کہ وہ آتے تو وہ خود بتاتے, لیکن انہوں نے یہ پیغام دیا ہے. لیاقت صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور obviously he was traveling تو اس لیے سگنلز کا ایشو تھا. آخر میں عطیہ آپ سے ہم شروع کریں گے. بہت سارے سوال ہیں یہاں پہ جو کہ سیرش کھوکر نے بھی پوچھے ہیں اور تاشا نے بھی پوچھے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. اگر جیسے یہ سیکنڈ ویو چل رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر اسی طریقے سے, کیونکہ اس کیس میں تو ہمیں ہماری جہاں ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو, وہیں ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے پوری ایس او پیز کا خیال رکھا, اور اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ جو مناظر ہم نے اٹلی اور یورپ اور دیگر ممالک میں دیکھے وہ ہم نے شکر ہے کہ یہاں نہیں دیکھے. تو اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز آتی ہے تو عطیہ آگے کے لیے جرنلسٹ کتنے تیار ہیں, نہ صرف یہ کہ اپنی سیفٹی کے لیے بلکہ اس چیز کو بہترین طریقے سے رپورٹ کرنے کے لیے, اور وہ جو ڈس انفارمیشن تھی ثنا مکی والی اس کو نیگیٹ کرنے کے لیے جرنلسٹ کتنا پریپیئرڈ ہے آپ؟ ایسا ہے فیصل کہ ابھی جو دور یعنی جرنلسٹ نے دیکھا اور گزارا ہے, اس کے بعد جرنلسٹ میں بہت زیادہ ایک وہ کہنا چاہیے کہ انہیں خود بھی اس چیز پہ بہت زیادہ یعنی کام بھی کیا ہے, اور انہیں وہ کہتے ہیں نا کام کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو تجربہ بھی حاصل ہوتا جاتا ہے کہ کسی بھی وبائی مرض میں اگر یعنی کہ اویئرنیس شروع میں ہر کسی کے پاس ہی بہت کم تھی. جیسے ہی یہ کووڈ آیا ہے تو صحیح طریقے سے نہ حکومت کے پاس کوئی ڈیٹا تھا, نہ حکومت کے پاس کچھ خاص اویئرنیس تھی اس حوالے سے. جسٹ ایک بات تھی کہ جی آپ لوگوں نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے. کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے, کس طریقے سے اختیار کرنی ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر آپ کے لیے مؤثر ثابت ہوں, اور پھر دوسری بڑی بات یہ کہ کس طریقے سے آپ کام کریں اور ان احتیاطی تدابیر کو ساتھ لے کر چلیں, تاکہ ایک جرنلسٹ کی وجہ سے, اب دیکھیں جرنلسٹ جہاں کام کرتے ہیں وہ ایک ٹیم ورک کرتے ہیں, ان کے ساتھ کیمرہ مین بھی ہے, ان کے ساتھ ایک پوری ٹیم ہے, ان کے ساتھ ڈی ایس این جی ہے, ایک پورا یعنی ان کے پاس سوشل ڈسٹینس والا سین بہت کم ہوتا ہے. تو جرنلسٹ اب جو ہے نا اپنے طور پہ ان تمام چیزوں کو لے کر چلیں گے. اول تو ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک کرے کہ اب مزید اس سے جو ہے نا اس کے بڑھنے کا خطرہ کم ہو, اور جس طریقے سے اب کیسز کم آ رہے ہیں تو اللہ پاک سے دعا یہی ہے کہ یہ کیسز اسی طرح بتدریج کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائیں. لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہ بڑھتے ہیں تو اب ہماری سب سے پہلی تو ترجیح یہ ہوگی کہ ہم
اپنے آپ کے طور پہ احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں اور ان کو مؤثر بنائیں. اور دوسرے صحیح. لوگوں کو جو اویئرنیس ہے، دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہمارا کام ایسا ہے کہ ہم ایک ٹیم ورک کرتے ہیں، ٹیم کی صورت میں کام کرتے ہیں. ہمارے پاس سوشل ڈسٹینس والا جو ایشو ہے وہ جرنلسٹ کے ساتھ رہتا ہے، کیونکہ کیمرہ مین کے ساتھ آپ جیسے تھا کہ 3 فٹ کا فاصلہ رکھیں. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے پاسبل نہیں ہوتی کرنا. تو ان صحیح تمام ہے. چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ تو ایسا ایک میکنزم ہم بھی اب اختیار کریں گے رائٹ. کہ جن برے تجربوں سے ہم گزرے ہیں وہ مستقبل میں نہ ہوں. وہ مستقبل میں نہ ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کرائسس آتے ہیں قوموں کی زندگی میں، لیکن ہر کرائسس ایک اپرچونٹی بھی لے کر آتی ہے، اور امید یہی کرتے ہیں ہم کہ ہم نے اس پینڈیمک سے جو کچھ سیکھا ہے وہ نہ صرف ہم اس پینڈیمک کو آگے کاؤنٹر کرنے میں لگائیں، بلکہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی وہ ہم تبدیلیاں لے کر آئیں کہ جس سے ہم یہ ثابت کر سکیں کہ وی آر ناؤ موونگ ٹورڈز اے لٹریٹ نیشن. بہت شکریہ شہاب ہمارے ساتھ موجود تھے سوات سے، سینئر جرنلسٹ. اس کے علاوہ عطیہ آپ کا بہت شکریہ، سینئر جرنلسٹ کوئٹہ سے موجود تھیں، اور میم عائشہ بانو جو کہ ایم پی اے ہیں خیبر پختونخوا سے. میم آپ کا بھی بہت شکریہ. امید کرتے ہیں کہ آگے بھی آپ GNMI میڈیا بیٹھک کو اپنا قیمتی وقت دیں گے اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے اور تجاویز سے ضرور آگاہ کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. فیصل کریم کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی دی تو دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.